जिस वक़्त वो कुर्बानी कर लें, छुरी फेर लें, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, छुरी फेर के जानवर ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। अब ये बंदा वो वाल जो हैं जो जिनको उतारना जायज़ है और दाढ़ी मुंडना जायज़ नहीं, मत ये समझो लो जी कुर्बानी होगी दाढ़ी मुंडो रगड़ के मुन्नो। दाढ़ी मुंडना जो है ये याद रखें, ये तो हराम है, ये तो मुखालिफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिन बालों को मूंडना जायज़ है, को सफाई करनी है, को बगलों के बाल हैं या जो भी है, समझता है कि जिन बालों को काटना जायज़ है, मूंडना नाखून सिर्फ वो काट सकता है जब जानवर ठंडा हो जाए। अच्छा, वो जानवर करता है पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन करता है। याद रखें आखिरी दिन जिस दिन वो, अगर वो पहले दिन करता है बस, तो पहले दिन जानवर ठंडा हो जाए तो ये बालों को हाथ लगा सकता है। दूसरे दिन करता है तो फिर दूसरे दिन जाके हाथ लगाए, तीसरे दिन करता है तो तीसरे दिन हाथ लगाए नाखूनों को और बालों को, और चौथे दिन करता है तो चौथे दिन कुर्बानी कर ले। अगर किसी ने 4 करनी है तो जिस दिन आखिरी कुर्बानी करेगा ना, उस दिन ये बालों को हाथ लगा सकता है। कुर्बानी का अगला मसला यह है कि कुर्बानी रात के वक़्त और दिन के वक़्त ये जायज़ है। राती 12 बजे कर ला है, 1 बजे कर ला है, 2 बजे कर ला है, 3 बजे कर ला है, 4 बजे कर ला है, 5, उसकी मर्ज़ी है। इसलिए शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी हुई है, लेकिन पसंद इसे किया है कि कोशिश करे, और अल्लाह की अमानत है, जितनी जल्दी हो सकती है अल्लाह के सुपुर्द करो। फिर हमारे यहाँ एक मसला बना हुआ है, मैंने सुना एक मौलवी साहब कह रहे थे, एक कुर्बानी कर लग्या औरत कोल खलारनी नहीं तो औरत दी उंगली ना लग जाए छुरी नू, मकरू हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अपने सहाबा से बड़ा प्यार करते थे और हर वक्त ये ख्याल रखते थे कि मेरे किसी सहाबी को या सारे सहाबा को या सहाबियात को या इनके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बड़ा ख्याल रखते थे, ख्याल रखते थे कि इनको अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दे। किसी किस्म की कोई परेशानी होती, मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ुद परेशान हो जाते कि मेरे सहाबा को ये परेशानी हुई है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों ना परेशान होते। ये सहाबा वो थे जिन सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ बख्शा। कायनात के इमाम ने अल्लाह के सामने रातों को रो रो के दुआएं कर कर के अल्लाह से मांगे थे ये, और फिर सजदे में गए होते, अपने सर के ऊपर ऊँट की गंदी ओजरियाँ भी रखा के ये सहाबा बने थे, और अपनी बेटियों को 2 बेटियों को तलाक़ें दिलवा के मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये साथी बने थे। और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर वक्त ख्याल किया करते थे इनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई परेशानी ना पहुँचे मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हदीस में कुछ वाक़यात ऐसे आती हैं जिनसे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के बारे में बड़े परेशान रहते थे कि या अल्लाह इनको तकलीफ़ ना को पहुँच जाए। हदीस के अंदर सही बुखारी के अंदर सही मुस्लिम के अंदर वाक़या आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त ग़ज़वा बदर के लिए अपने साथियों को इकट्ठा करके, सारे साथी इकट्ठे किए, ये 313 या 315 ये 2 किस्म की रवायतें आती हैं कि 313 या 315 नबी अलैहिस्सलाम के साथी थे, और ये जा रहे थे। इनके साथ सामान क्या था? 5-6 तलवारें, 2 घोड़े, ये जंग लड़ने जा रहे हैं, 2 घोड़े, और मुशरिकीन के पास 300 घोड़ों के ऊपर 1000 का लश्कर वो आया था। कहने का मकसद ये है कि तीर, तलवारें और असली असला जंगी जो सामान था ये सारे का सारा अबू जहल पार्टी ये लेके आई थी। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास यही साथी थे माड़े माड़े। यानी सोचने वाली बात है कि 2 घोड़े लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह चल पड़े हैं, चंद तलवारें हैं
اور سامنے اتنا بڑا 1000 کا لشکر ہے جن کے پاس برچھیاں ہیں، تلواریں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس اس دور کا اسلحہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ مدینہ سے چلے ہیں، کفار مکہ سے چلے تھے جو مشرکین تھے، ابو جہل وغیرہ، تو یہ بدر کے مقام کے اوپر آ کے دونوں کا ٹاکرا ہوا۔ یہاں ایک میدان تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس جگہ ٹھہر جاؤ۔ جب صحابہ ٹھہرے ہیں ادھر، تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے کہ ادھر بیٹھنا ہے ہم نے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کبھی جنگ لڑی نہیں، آپ کو پتہ نہیں جنگوں کا کیا حال ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم شروع سے جنگیں لڑتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ادھر بیٹھنا ہے، ہم نے ادھر جا کے بیٹھنا ہے، ادھر اپنی صف بندی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ سارے نبی علیہ السلام نے صفوں میں صحابہ کو وہ کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف سے ابو جہل کا لشکر بھی آ گیا، 1000 سے اوپر کا لشکر، اور بڑے خود سروں کے اوپر پہنے ہوئے اور بڑی زریں پہنی ہوئی تھیں لوہے کی، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس سامان تھا۔ یہ بھی سامنے سارے آ کے یہ کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کے پاس ہے کیا، 2 تلواریں، 3 4 5 6 تلواریں، بس 2 گھوڑے۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن صبح یہ بدر کی لڑائی ہونی تھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کو رات کو صحابہ کو بتا دیا کہ تم اس طریقے سے یہاں کھڑے ہونا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے، لائنیں بنا کے۔ رات پڑ گئی، رات کی وجہ سے صحابہ جو تھے نا یہ سو گئے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، سارے ہی سو گئے۔ ایک ایسا بھی انسان تھا جو نہیں سویا، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہا، چادر محمد الرسول اللہ کے اوپر تھی، آپ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں یاد رکھو، نبی کو بھی اگر ضرورت پڑے تو مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ساری رات محمد الرسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے رہے، اللہم انجز لی، اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ یا اللہ میرے پاس تو یہی 300 تیرہ تھے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں، تیرے پاس یا اللہ ان کو میں لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ تو اب اپنے وعدہ جو تو نبیوں کے ساتھ وعدہ ہے نا کہ تو ان کی مدد کرتا ہے، یا اللہ کھڑے ہیں محمد الرسول اللہ، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے محمد الرسول اللہ۔ ساری رات اللہم انشدک عہدک و وعدک، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نبیوں کی مدد کرتا ہے، مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کے ساتھ جو کوئی تھا نا، میرے پاس اتنا ہی سامان تھا، یا اللہ اب تو آ جا، تو مہربانی کر دے، تو میری مدد فرما۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا۔ یا اللہ یہ چند بندے اس کائنات میں، یہ چند بندے اللہ، یہ اگر کل یہ شہید ہو گئے سارے، اس زمین کے اوپر پہ تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں رہنا۔ لا تعبد ابدا، یا اللہ تیری کس نے عبادت نہیں کرنی، سب شرک اور کفر والے لوگ دنیا پہ رہ جانے، یہ خالص تیرے بندے ہیں، یہ تیری عبادت کرنے والے ہیں، یا اللہ تو مدد کر۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ میری مدد کر، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ساری رات ہی محمد الرسول اللہ جو تھے اللہ کے سامنے کھڑے، گزر گئی، لوگ ہی سوئے ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے ایسے دیکھا، یا رسول اللہ صبح کا جب ٹائم ہو گیا نا، صبح فجر کا، یا رسول اللہ
آپ ساری رات, اور نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے ایسے کھڑے تھے کہ جو چادر آپ نے اوپر, پتہ نہیں کب کی چادر گر گئی ہوئی تھی, بڑے خلوص سے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے ساری رات ہی گزر گئی. یا اللہ ان کی مدد کر. ان طالق آج کی لصابت اليوم لا توبد ابدا. اللہ اگر یہ ختم ہو گیا تیری کی عبادت کرنے والا, قیامت تک زمین کے اوپر خالص عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں رہے. ساری رات ہی محمد رسول اللہ یہی خیال کرتے رہے, یا اللہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بات کہہ دی, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کی آسمان سے, اور جس طرح زمین پہ ساری رات ہی محمد الرسول اللہ ہاتھ اٹھائے ہمارے سامنے کھڑے رہے, آسمان سے ہم نے فرشتے بھیج کے پھر مدد کی. ہم نے پھر صحابہ کے بارے میں بڑا پریشان رہتے تھے, یا اللہ ان کو کچھ ہو نہ جائے, اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر تیرا نام کس نے لینا. بندوں میں تو ساری دنیا میں خالص توحید کا نام لینے والے بندوں میں صرف بندے محمد الرسول اللہ کے ساتھی تھے بس. حدیث میں ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے بارے میں پریشان کس طرح ہو جایا کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ ایک رات مدینہ کے اندر سارے لوگوں, اس کائنات میں کوئی ایسا انسان بھی ہونا ہے, اور خندق کھود رہے ہیں امتی, اور امتیوں کے اندر ہی محمد رسول اللہ بھی لگے ہوئے ہیں, وہ بھی خندق کھود رہے ہیں. بلکہ حدیث سے اندر واقعہ آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کئی باری جب ہم خندق کھود رہے ہوتے تھے نا, تو پہاڑ نیچے کو ایسا آ جاتا نا پتھر وڈا سخت, تو ہم جا کے محمد رسول اللہ کو کہتے تھے پتھر بڑا سخت آ گیا ہے. میں اچھا آپ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کے کدال مارتے, پتھر ریزہ ہو کر اللہ کر دیتا تھا. ساری طاقتیں اللہ کی ہیں, اللہ کا نام برکتوں والا ہے, اس کی ذات برکتوں والی ہے, ساری کائنات کا کنٹرول تو اللہ کے پاس ہے. یہ کائنات کا امام جو ہے نا وہ بھی نا خندق کھود رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. اور دنیا میں ایسا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مریدوں کے ساتھ کام کر رہا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خندق کھود رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر جو صحابی تھے نا, انہوں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ اطہر کو دیکھا, پتہ چل رہا تھا کہ بڑی بھوک لگی ہے, کھانے کو کوئی چیز نہیں. 3 دن سے محمد الرسول اللہ بھوکے ہیں, 3 دن سے. ایک صحابی نے ویسے بات کی کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کھایا, میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہے. فرمایا میں محمد الرسول اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے, پتھر پیٹ کے اوپر رکھ کے اوپر کوٹ کے جو تھا نا پیٹ پھر اندر ہو جاتا, جو اجری ہوتی ہے جو بند ہو جاتی ہے, پھر وہ اتنا تقاضا نہیں کرتا پیٹ جو ہوتا ہے کھانے. 2 پتھر بندھے ہوئے, 3 دن سے محمد الرسول اللہ نے کچھ نہیں کھایا. یہ جابر بڑے پریشان ہو گئے. یہ فٹافٹ اپنی بیوی کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے کہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے, 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, چہرے سے پتہ چل رہا ہے 3 دن کے بھوکے ہیں, 3 دن کے. بیوی کہنے لگی گھر کے اندر میں نے دیکھا ہے 100-2 سیر جو پڑے ہوئے ہیں, اور یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے ہمارے پاس, اور تو کچھ نہیں. تو فٹافٹ اس طرح کرو کہ تم محمد رسول اللہ کو چپ کر کے نا کلیاں کہنا, اور یا کہنا کوئی 1-2 بندہ نال آ جائے, میں فٹافٹ بکری دا بچہ ذبح کر کے نا 100-2 سیر جو 2 سیر میں اس کی روٹی پکاتی ہوں. تو تم جا کے محمد رسول اللہ کو کہو کہ کان میں کہنا, کسی اور کو نہ کہنا, کسی اور کو نہ کہنا, کیونکہ ایک بکری کا چھوٹا جو تو بچہ ہے اور 2 سیر روٹی ہے, یہ جو ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بیوی نے سمجھایا کہ جا کے کان میں کہنا,
میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ. جابر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے پاس قریب ہو کے نا کان میں بات کی, اللہ کے رسول آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی, برداشت نہیں ہوتی, ہمارے ہاں بکری کا ایک بچہ چھوٹا جا ہم نے وہ آج پکایا ہے, 2.25 سیرنا جو ہیں بس 100. اے اللہ کے رسول آپ نا 1 یا 2 بندہ اپنے ساتھ لے جائیں, روٹی کھا لو آ کے نا. یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا آپ کو دیکھ کے. حدیث میں آتا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو اپنے صحابہ سے پیار کتنا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ نے الفاظ جو بولے, یا اہل خندق, جابر نے کان میں بات کہی تھی, کان میں ہولی جی, تو آپ نے سارے صحابہ کو دیکھ کے کہنا جو لگے ہوئے تھے خندق کھودنے, آپ نے یا اہل خندق ان جابرا قد صنع اسورا فحیا اللہ بکم. وہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ, جابر دے گھر 10 بجے اج. بیوی نے کہا تھا کسی کو بتانا نہ, چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے ایک اور 2.25 سیر جو ہے. تو یہ جابر پریشان, یا رسول اللہ میں اور سارے آؤ اکٹھے ہوئے, اور محمد تمہارے بغیر کیسے روٹی کھا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے سچے نبی, یہ ہے پیر, یہ پیرانے پیر ہیں, یہ پیروں کے پیر محمد الرسول, اور میں اپنے مریدوں کے بغیر روٹی نہیں کھا سکتا. تم یا رسول اللہ وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 2.25 سیر. فرمایا جاؤ اللہ خیر کرے گا, گھر میں آتا ہوں, میں ابھی روٹی پکانی شروع نہ کرنا, اپنی بیوی کو کہہ دو. اور جو سالن رکھا ہوا ہے نا, ایک ہانڈی کے اندر, چھوٹا جب بچہ تھا بکری کا, ایک ہانڈی کے اندر ہی آ گیا. فرمایا اس کو اتارنا نہیں, انڈیا کو اوپر رہنے دینا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے اور آپ نے فرمایا چلو. آپ نے لعاب دہن لگایا, اللہ سے دعا کی, یا اللہ برکتوں والی تیری ذات ہے, تو برکت ڈال دے. اللہ تو برکت ڈالے تو برکت آ سکتی ہے. اللہ میں اللہ کا نبی محمد بھی برکت تجھ سے مانگتا ہوں. یا اللہ ساری کائنات تجھ سے مانگتی ہے, میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں. بیوی نے اس طرح کیا کہ آٹے کی روٹی پکانی شروع کی. آپ نے فرمایا ہانڈی نیچے نہیں اتارنی, اس میں سے وہ سالن ڈالتی, سالن ڈال کے وہ روٹی پکاتی, اور روٹی پکا کے ایسے کہتی تو آٹا جو نا پھر پورے کا پورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت, پھر پورا, پھر آپ نے ڈال کے دیا, پھر آپ نے دیا. صحابہ آتے گئے, رج رج کے سارے گوشت کھا کے تو روٹی کھا کے چلے گئے. کائنات کے امام میں صدقے جاواں, اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ نے کھانا کھایا. اس کائنات میں کوئی ایسا بھی پیر ہو سکتا ہے؟ اور پیر پیر کرتے ہوئے ایسا پیر لاؤ. اور جب سے دیکھا ہے, اور میں تو کہتا ہوں کائنات کے رب کی قسم, جب سے محمد الرسول اللہ کو دیکھا کوئی اور پیر ہماری آنکھوں میں جچتا ہی نہیں. ساری کائنات کے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے پاؤں کے برابر نہیں, رب کی قسم. صحابہ نے پوچھا کہ بعد میں کہ تم کتنے بندے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اوے آؤ کھانا کھا لو؟ صحابی نے بتایا اللہ کی قسم 1000 بندہ تھا جس نے کھانا کھایا تھا. اور آٹا دیکھو, آٹا پورے کا پورا, اور ہانڈی بھری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب برکتیں ڈالتا ہے تو ایسے پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے جب عطا کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے سب سے خیر میں کھانا کھایا, اور کھانا کھا کے محمد الرسول اللہ آگے اپنے صحابہ کا خیال رکھا کرتے تھے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے, آپ نے کبھی پہل نہیں کی کہ مجھے پہلے یہ کھانے کی چیز دو, تم ان کو دے دو. حدیث میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹارا بنایا ہوا تھا, جس کو کہتے ہیں ہمارے عربی میں کہتے ہیں صفا.
وہ ایک ٹارا بنایا ہوا تھا. غریب ماڑے مسلمان جو لوگ تھے نا, یہ آ کے نا, جن کا کوئی اگے پیچھے نہیں ہوتا تھا, وہ وہاں رہتے تھے, نمازیں پڑھتے, دین سیکھتے, شریعت سیکھتے, وہاں جو کچھ کھانے کو کبھی کو آ جاتا وہ کھا لیتے, زندگی ادھر گزارتے تھے مسجد نبوی کے اندر. اصحاب صفہ. ایک دن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگی, پر میں کی کہاں, میں کسی کو منگنا نہیں سی, بھوک مجھے بہت لگی. میں نے کہا اچھا ایک طریقہ ہے. یہ گلی کے اندر باہر آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ بھی اصحاب صفہ, اس جو مسجد نبوی کے اندر ٹارا تھا نا, یہ وہیں رہتے تھے, یمن کے رہنے والے تھے, سب کو چھڈ کے آئے تھے. یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, کہتے ہیں میں گلی میں کھڑا ہو گیا تو بھوک کی وجہ سے نا مجھے کئی دفعہ نا ایسے ہوتا تھا جیسے میں زمین پہ گر گیا, بے ہوش ہو گیا ہوں. لیکن میں نے مانگنا نہیں تھا, بس میں نے ایک کام کیا. صحابی گزرے حضرت ابو بکر صدیق, میں ان کو کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا, جو جنت میں جانے والے ہیں, یہ بھوکے کو یطعمون الطعام علی حبہ مسکیناً, یہ مسکینوں کو, ویتیمن اور یتیموں کو, واسیرا اور قیدیوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ نیک آدمی ہے, یہ نیک کام کرتے ہیں. اور ابو بکر صدیق چلے گئے. حضرت عمر آئے, ان سے بھی میں نے کہا, وہ بھی آئے چپ کر کے نا. میں نے کہا جی اس ایت دا مطلب دسیا جے کہ جڑے نیک بندے نے نا کھانا کھواندے نے ماڑیاں نو, غریباں نو. اج بھی اللہ کے فضل سے ہماری مسجد میں ایسے اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, صبح اٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرتے ہیں, غریبوں کے کام آتے ہیں, یتیموں مسکینوں حافظوں کے کام آتے ہیں. کئی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کرے یہ قیامت تک نیکی جو ہے ان کی جاری رہے. کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے پوچھا, انہوں نے بھی کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے, نیک بندے کھلاتے ہیں. حضرت عمر بھی چلے گئے. کہتے ہیں میں سمجھ نہیں آئی میں کس طرح کہا کہ مینوں بھوک لگی ہے, میں بڑا. کہتے ہیں ادھر سے محمد رسول اللہ آ رہے تھے, میں نے ان کو کہا یا رسول اللہ یہ جو آیت آپ کے اوپر اتری ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لوگ جو ہے نا, جو چنگے لوگ ہیں وہ مسکینوں کو, ماڑے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کو اور یہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اے اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا, دیکھ کے کائنات کا امام مسکرایا ہے. فرمایا چل میں تمہیں اس کا مطلب بتاتا ہوں, میرے ساتھ ہو. نبی علیہ السلام اپنے گھر لے گئے. اپنے گھر میں کوئی چیز ہے کھانے کو؟ آپ نے گھر والوں سے پوچھا, اپنی بیوی سے, تو بتایا گیا اللہ کے رسول کسی نے نا دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے, یہ ہدیہ بھیجا, اور کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے. اللہ کو دیکھو, نبیوں کا امام, اصلی پیر کائنات کا, یہ کہہ رہا ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اور ہمارے ہاں پاکستان کے لٹیرے چور پیر جو ہیں, یہ اربوں نہیں خربوں روپے ان کے انگلینڈ کے اندر, فلاں ملک کے اندر, فلاں ملک کے اندر, فلاں ملک کے اندر. اور لوگوں, اور تمہیں نظر نہیں آتا یہ پیر بننے کے قابل ہے؟ پیر بننے کے قابل اگر ہے تو وہ ایک محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ نہیں آتی. اے جی گھر میں کچھ نہیں, دودھ کا پیالہ ہے. فرمایا دے دو. دودھ کا پیالہ لے کے نبی علیہ السلام نے کیا لے ابو ہریرہ, کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی, میں پی لوں. آپ فرمایا ٹھہر جا, وہ جو مسجد کے اندر وہ جو ٹارا ہے نا صفہ, اس میں رہنے والے اور بھی بڑے غریب ہیں, اور جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ. میں کیا دودھ کا ایک پیالہ ہے تو ان کو بلا کے بھوک مجھے لگی ہوئی ہے, بے ہوشی مجھے ہو رہی ہے.
آپ نے میں ان کو بلا کے وہ سارے آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ لے لو یہ دودھ ان کو پلاؤ. ایک کو دیا اللہ نے برکت ڈال دی دیکھو, دوسرے نے پیا, تیسرے کڑی مڑی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب بندہ دودھ پی لیتا نا میں آگے ہو کے دیکھتا تھا دودھ مکتا نہیں گیا بیچی ہے کوئی بچے ہے دودھ کا پیالہ پڑے ہے. دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, پنجواں آیا, 70 سے اوپر صحابہ تھے, سارے کا سارا دودھ پی گئے اور دودھ پکیا پیالہ پڑا ہوا ہے. اور برکتیں تو اللہ کے پاس ہیں, ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اس کا کنٹرول میرے اللہ کے پاس ہے. کہتی ہیں جب وہ چلے گئے تو ابو ہریرہ کہنے لگے میری باری نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھڑا ان پیالہ مینوں دے. نبی علیہ السلام نے پیالہ پھاڑا تو پریشان ہو گئے کہ پیاس تو مجھے لگی ہوئی ہے,